बस आज हमारा टॉपिक लोकल गवर्नमेंट के बारे में है। लोकल गवर्नमेंट जिसे मकामी हुकूमतें कहते हैं। और लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो पावर है उसको आ, निचली सतह पर लाकर शहरियों को बाख्तियार करना। आपको पता है मुशर्रफ की लोकल गवर्नमेंट बहुत मशहूर हुई थी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब जो थे वो कराची के मेयर मुंतखब हुए थे। और फिर रिसेंटली वसीम अख्तर जो थे वो कराची के मेयर थे। नवाज शरीफ ने जो लोकल गवर्नमेंट मुतारिफ कराया था, तो इसको हम किताब से आज पढ़ेंगे। सिलेबस अपना देख लेते हैं और सिलेबस के साथ कुछ ज़रूरी गुजारिशात। हमने टोटल 5 वीक्स पढ़ लिए हैं अपने। ये छठा हफ्ता शुरू हो रहा है और अब से ये होगा कि हम हफ्ते में 3 लेक्चर के बजाय 2 लिया करेंगे। और चूंकि पिछले 3 लेक्चर्स हर लेक्चर 40 मिनट का होता था, तो उसको एक्सटेंड करके 60 मिनट का कर दिया जाएगा। यानी 40 मिनट के 3 लेक्चर के बजाय अब 60 मिनट के 2 लेक्चर्स होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने 5 हफ्ते पढ़ लिए हैं और 5 हफ्ते में हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हमारा बाब पंजम यानी चैप्टर 5 है, जिसका नाम है मकामी हुकूमत का निज़ाम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और इसके अगर हम सब टॉपिक्स देखें तो मकामी हुकूमत का मफहूम, अहमियत और अफादियत, इंग्लिश वाले भी सुन लें। लोकल गवर्नमेंट की मीनिंग्स, इसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस और अफादियत। ठीक है, अहमियत और अफादियत का मतलब एक ही होता है। मकामी हुकूमत का निज़ाम 2001, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट है 2001, जो कि मुशर्रफ के दौर में आया। फिर इसके बुनियादी मकासद क्या थे और मकामी हुकूमत की तंजीम कैसी होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टाउन नाजिम, यूनियन नाजिम, चेयरमैन। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मकामी हुकूमत का मफहूम, अहमियत और अफादियत। तो बुक हम खोलते हैं अपनी। गूगल क्लासरूम में जो जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है वो अपने आप को कर ले। यहाँ पे इंग्लिश उर्दू दोनों बुक्स मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो ये सिविक बुक्स इन इंग्लिश पढ़ी हुई है और ये है सिविक बुक्स इन उर्दू। तो सिविक्स बुक इन उर्दू को हम खोलते हैं। ये क्लास 9-10 की है, लेकिन टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे इसमें। हमने जैसे इल्म शहरियत पढ़ा था, रियासत पढ़ी थी, हुकूमत पढ़ा था, शहरी और शहरियत, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान में आइनी इर्तिका, तो ये सब इसमें मौजूद है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में मकामी हुकूमत, और ये है सफ़ा नंबर 68। अगरचे ये टॉपिक बहुत डिटेल से आज़म चौधरी साहब की किताब में मौजूद है। अगर आप लोग 12वीं जमात के लिए लें तो उसमें लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इस वक्त मेरे सामने बुक भी है, तो ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने। तो हम इधर देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 68। ये है पेज नंबर 14। 68 का मीन्स ये बहुत आगे। ये 71, पेज 70, 69 और 68। जी। तो पाकिस्तान में मकामी हुकूमत, तारीफ़ क्या है इसकी, इसकी डेफिनेशन क्या है। मकामी हुकूमत से मुराद ऐसी हुकूमत है जिसकी भाग दौड़ मकामी लोग के हाथ में होती है, और वही मकामी सतह की पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और उनको अमली जामा पहनाते हैं। मेयर सिस्टम आपको पता है इंग्लैंड में, यूके में यानी, और यूएसए में बहुत मशहूर है। यूएसए के अंदर भी हर स्टेट का अपना मेयर होता है। न्यूयॉर्क का अपना मेयर होता है, वाशिंगटन का अपना मेयर होता है। इसी तरह यूके के अंदर आपको पता होगा लंदन का सादिक खान, जो कि पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी से मुराद पाकिस्तानी निजात बरतानवी, तो वो भी वहाँ के मेयर हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो पावर होती है वो, जो अवामी मसाइल होते हैं ना, तो वो ये लोग हल करते हैं। यानी सड़क का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम, बिजली गैस नहीं आ रही है इलाके में, लाइनें कट गई हैं, इस तरह के इश्यूज़ के लिए वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्योंकि ये मोहल्ले के इश्यूज़ होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि नीचे लोगों को एम्पावर किया जाए, हर टाउन का वो बना दिया जाए नाजिम, वो इनको सॉल्व करे। अगरचे इनके इख्तियार कुछ ज़्यादा भी होते हैं, ब्रिजेस भी बनाए थे, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे। लेकिन जो मेन इश्यूज़ इनके होते हैं वो आवाम की रोज़मर्रा की ज़रूरियात से जुड़े हुए इश्यूज़। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, इसका तारीख़ी पस मंज़र,
تو پاکستان کے قیام سے قبل جنوبی ایشیا میں مقامی حکومتوں کا نظام وائسرائے لارڈ پن نے کب لایا تھا؟ 1884 میں، اور اس نے ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی بورڈ قائم کیے جن کے ذمے مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا تھے، لیکن یہ ادارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو اختیارات تھے اور نہ ہی وسائل تھے۔ تو 1884 میں اگر آپ سمجھیں تو 1857 میں انگریز قابض ہو گئے تھے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، اور 1885 میں آپ کو پتہ ہے کانگریس بنی تھی، تو اس کو ریلیٹ کر لیں کہ اس سے ٹھیک ایک سال پہلے یہ ایکٹ لایا گیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد لارڈ پن کے نظام کو اپنایا گیا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا کیونکہ اس نظام کو سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ 1958 میں یہ نظام مکمل طور پر معطل ہو چکا تھا۔ 58 وہ وقت تھا جب سکندر مرزا کا مارشل لاء لگا تھا، اور مارشل لاء کے نفاذ کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریت اس بیسک ڈیموکریسی، یہ ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی بہت مشہور ہے۔ ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان میں مقامی حکومتوں کا ایک نظام لاگو کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت یعنی بیسک ڈیموکریسی کا نام دیا گیا، جس کا اہم مقصد یہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندوں کے ذریعے کیا جائے۔ یہ نظام کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکا اور نہ ہی لوگوں کے مسائل کو حل کر سکا کیونکہ اس کو انتخابی ادارے کے طور پر استعمال کیا گیا، لہٰذا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ نظام ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ اکثر ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ کے دوران جتنے بھی قوانین لائے جاتے ہیں ان کو جمہوری دور میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی مشرف کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ساتھ ہوا، اس کی پالیسیز کے ساتھ ہوا، اور آج کل بھی اگر نیب پہ شور ہو رہا ہے تو اسی لیے شور ہو رہا ہے کیونکہ وہ مشرف کے دور کا لایا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس ادارے کو مانیں گے جو جمہوری دور میں آیا ہو۔ ضیاء الحق کے برسر اقتدار، ضیاء الحق آپ کو پتہ ہے دو دو ڈکٹیٹرشپ کے درمیان تھوڑا سا بھٹو کا دور ہے صرف سول حکومت کا، اس کے بعد دونوں دور جمہوریت کے۔ ضیاء الحق کے برسر اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا اور مقامی حکومتوں کے انتخابات و دفع کروائے گئے۔ یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور مرحلہ وار ترقی کرتا رہا۔ اس طرح مقامی حکومت کا یہ نظام سالہ سال چلتا رہا۔ کراچی میں آپ کو پتا ہوگا جیسے اس دور میں میئر بنے تھے کیا نام ہے، فاروق ستار صاحب، پھر اسی طرح یہ جماعت اسلامی کے تھے جن کے نام کے آگے افغانی آتا تھا، مجھے پورا نام ان کا یاد نہیں ہے، وہ میئر بنے، نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کا دور ہے، لوگ صرف مصطفیٰ کمال کو جانتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے نعمت اللہ خان کا دور بھی گزرا، فاروق ستار کا بھی گزرا، اور بھی لوگ گزرے۔ اس طرح مقامی حکومت کا یہ نظام سالہ سال چلتا رہا مگر عوام کی اکثریت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا۔ موجودہ نظام کی خامیاں دور کرنے کے لیے جنرل مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو حکومت سنبھالنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام میں واضح تبدیلیاں لانے کا وعدہ کیا تاکہ اقتدار عوام کی نچلی سطح پر منتقل ہو سکے۔ عوام کی نچلی سطح تک منتقلی کو کہتے ہیں ڈیوولوشن آف پاور، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایوولوشن ہوتا ہے نا، جس میں بڑھوتری ہوتی ہے، ارتقاء ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اسی طرح ڈیوولوشن ہوتی ہے، تنزلی، کہ نیچے سے نچلی سطح تک اختیارات چلے جائیں۔ صدر پاکستان نے نئے نظام کے تحت مرحلہ وار انتخابات دسمبر 2000 اور اگست 2001 کے درمیان کروائے اور اس کا اجرا 14 اگست 2001 کو کیا۔ یہ نظام 2008 تک کام کرتا رہا۔ 2010 میں آئین میں 18ویں ترمیم منظور ہوئی جس میں آرٹیکل 140A کا اضافہ کیا گیا، جس کے مطابق صوبائی حکومتوں پر لازم قرار پایا کہ وہ مقامی حکومتیں قائم کریں۔ یعنی 18ویں ترمیم کے تحت، آرٹیکل 140A کے تحت اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی حکومت قائم کریں۔ اس لیے نواز شریف کے دور میں جب آیا تو وہ پیرلل نظام نہیں آیا تھا، KPK میں پہلے آیا، پنجاب میں بعد میں آیا، پھر اسی طرح سندھ میں بعد میں آیا، کیونکہ یہ صوبوں کو اختیار دے دیا گیا تھا۔ بیسیکلی 18ویں ترمیم بھی ڈیوولوشن آف پاور ہے، یعنی فیڈرل سے پاور نکال کے صوبوں کو دے دی گئی۔
امریکہ میں بھی آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ ہر اسٹیٹ کی الگ پاور ہے، صرف ڈیفنس، خارجہ اور خزانہ جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے، باقی جتنی منسٹریز ہیں وہ اسٹیٹ کی اپنی ہیں۔ تو آگے یہ کہتا ہے 2010 میں، اچھا، وہ قرار پایا کہ وہ مقامی حکومتیں قائم کریں اور ان کو انتظامی اور مالی اختیارات دیں۔ اچھا، اختیارات کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے ان میں۔ آپ نے اکثر وسیم اختر کو سنا ہوگا، جب ان کی آخری پریس کانفرنس تھے تو بہت جذباتی ہوئے ہوئے تھے اور رو بھی رہے تھے کہ میں چلاتا رہا، مجھے اختیارات نہیں دیے گئے۔ تو اس پہ بڑا کلیش ہو جاتا ہے اکثر، کہ وزیر بلدیات موجود ہے تو اس کے اپنے علاقے کا ایم این اے ہے تو اس کو اپنا بجٹ ملا ہوا ہے، میئر ہے تو اپنا ہے، تو اختیار کسی ایک کو دیں تو کام کیا جائے۔ 2013 میں تمام صوبائی حکومتوں نے مقامی حکومت کے قیام کے لیے ایکٹ پاس کیے، جن کے مطابق دیہی علاقے میں نظام دو درجاتی، یعنی دو لیول کا، دو درجوں کا، جبکہ خیبر پختونخوا میں تین درجاتی ہے، جس میں ضلعی حکومتیں اور یونین کی حکومتیں شامل ہیں، جبکہ شہری علاقے میں تین درجاتی ہے، جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیاں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا یہ کے ایم سی، کراچی میونسپل کارپوریشن یا میٹروپولیٹن سٹی۔ تو اسی طرح ان کے انڈر ہاسپٹلز ہوتے ہیں، بسز ہوتی ہیں، مختلف ادارے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو دیہی علاقے ہیں اس میں دو درجاتی نظام ہے، اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ تین درجاتی نظام ہے۔ دو درجاتی نظام کون کون سے ہیں؟ ضلعی حکومت اور یونین کونسل۔ اب ضلعی حکومت ہوتی کیا ہے؟ ضلعی حکومت چیئرمین، وائس چیئرمین اور ضلع کونسل کے ارکان اور چیف آفیسر پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی سب سے اوپر چیئرمین ہے، چیئرمین کے نیچے وائس چیئرمین ہے، اور وائس چیئرمین کے نیچے ضلع کونسل کے ارکان اور چیف آفیسر ہیں، اور ان سب کے اوپر میئر ہوتا ہے۔ چیئرمین وائس چیئرمین کون ہوتا ہے؟ ضلع کونسل کے پہلے اجلاس میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب مشترکہ پینل میں ضلع کونسل کے موجودہ ارکان میں سے اکثریت سے کیا جاتا ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اور وائس چیئرمین چیئرمین کی عدم موجودگی میں فرائض انجام دیتا ہے۔ یونین کونسل نیشنل اسمبلی کی طرح یہ بھی پارٹی بیسڈ ہوتی ہے، جس طرح سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں نا، اسی طرح یونین کونسل بھی پارٹی بیسڈ ہوتی ہے۔ ضلع کونسل ضلع کی تمام، اچھا آپ لوگ کو یہ تو پتا ہوگا نا، پاکستان میں شہریوں کی یا علاقوں کی کس طرح ڈسٹریبیوشن ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا تحصیل، ضلع یا ڈویژن۔ تو سب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن ہوتا ہے، یعنی صوبہ تو سب سے اوپر ہے نا، صوبے کے اندر ڈویژنز ہیں مختلف، ان ڈویژن کے اندر ضلع ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ڈسٹرکٹس ہیں، اور ان کے اندر پھر تحصیل ہیں، تحصیل کے اندر پھر ٹاؤنز ہیں یا شہر ہیں، تحصیل مختلف شہر ہیں، پھر ان کے ٹاؤنز ہیں، اور پھر ٹاؤنز کے اندر مختلف علاقے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹرکچر ہے، ہائرارکی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ڈویژن بڑا ہوتا ہے، جیسے اگر بھاولپور ہے وہ ڈویژن ہے، راول پنڈی ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن ہے، کراچی ڈویژن ہے، اس کے اندر مختلف ڈسٹرکٹس ہیں۔ اب کراچی اتنا بڑا ڈویژن ہے کہ اس کے ایک شہر کے اندر ہی 7 ڈسٹرکٹس ہیں، ابھی کماڑی کو بنایا نا نیا ڈسٹرکٹ۔ اسی طرح سکر ڈویژن ہے، تو سکر کے اندر بہت سارے شہر آتے ہیں ارد گرد کے۔ تو یہ کہتا ہے یونین کونسل چیئرمین، وائس چیئرمین اور 6 جنرل کونسل پر مشتمل ہوتی ہے، جن کا انتخاب مذکورہ یونین کونسل کے عوام براہ راست پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں 4 سال کے لیے اور خیبر پختونخوا میں 3 سال کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 عورتوں کے لیے ایک کسانوں، نوجوانوں اور غیر مسلموں کی نشست مخصوص ہوتی ہے۔ چیئرمین یونین کونسل کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وائس چیئرمین فرائض انجام دیتا ہے۔ اب شہری علاقوں کا کرتے ہیں، اس میں 3 درجے کون سے ہیں؟ پہلے ہم اس کا اوور ویو کر لیتے ہیں، اس میں اور کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بعد مقامی حکومتوں کے فرائض و اختیارات ہم پڑھیں گے، یونین کونسل کے کیا ہیں، میٹروپولیٹن کے کیا ہیں، کس کی اندر کیا کیا ذمہ داری آتی ہے، میونسپل کمیٹی کے فرائض کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2001 ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اس میں مینشن نہیں ہے، تو ہم اس کو کسی اور کتاب سے پڑھ لیں گے یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے۔ شہری میں 3 چیزیں،
میٹروپولیٹن کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹی، ان کو رٹ لیں آپ لوگ، یہ رٹنے کی چیزیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن میئر، ڈپٹی میئر کارپوریشن کے ارکان اور چیف آفیسر پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی میئر ہوتا ہے تو کسی سٹی کا ہوتا ہے، کسی دیہات کا میئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے یہی پڑھا تھا. میئر اور ڈپٹی میئر. میٹروپولیٹن کے پہلے اجلاس میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب مشترکہ پینل میں ہوتا ہے. اور میئر میٹروپولیٹن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا لیڈر ہوتا ہے. اور اس کی عدم موجودگی میں جو وائس میئر ہوتا ہے یا ڈپٹی میئر ہوتا ہے وہ فرائض انجام دیتا ہے. کارپوریشن. کارپوریشن میں واقع تمام یونین کونسلوں کے براہ راست منتخب کردہ چیئرمین بلحاظ عہدہ کارپوریشن کے ممبر ہوتے ہیں. ان کے علاوہ 45 مخصوص نشستوں میں سے، جن میں 25 عورتوں کے لیے، 5 ورکروں کے لیے، 2 نوجوانوں اور 10 غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. تھرڈ اس میں ہوتا ہے چیف آفیسر. سرکاری ملازم ہوتا ہے یہ، جو تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے اور تمام محکموں میں رابطہ قائم کرتا ہے. سیکنڈ اس کا ہے، 3 درجاتی ہے نا، 3 لیولز ہیں. تو سیکنڈ اس میں ہے میونسپل کارپوریشن. یعنی سب سے اوپر کیا تھا؟ میٹروپولیٹن، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹی. میونسپل کارپوریشن میئر، ڈپٹی میئر کارپوریشن کے ارکان اور چیف آفیسرز پر مشتمل ہوتا ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ میئر ہے، ڈپٹی میئر ہے اور کارپوریشن کے ارکان ہیں. میئر اور ڈپٹی میئر کارپوریشن کے پہلے اجلاس میں ان کی وہ کی جاتی ہے سلیکشن. اسی طرح کارپوریشن میں بے والا پڑھوں میں، کارپوریشن میں واقع تمام یونین کونسلوں کے براہ راست منتخب کردہ چیئرمین بلحاظ عہدہ میونسپل کارپوریشن کے ممبر ہوتے ہیں. ان کے علاوہ مخصوص نشستیں ہیں، یعنی 15 یا اس سے کم عورتوں کے لیے اور 5 یا اس سے کم غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہیں. اسی طرح 2 نشستیں ٹیکنوکریٹ اور 1 نوجوانوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. ٹیکنوکریٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمارے سمجھ لیں آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہو گئے، انجینئرز ہو گئے، سائنٹسٹ ہو گئے، ان کو ٹیکنوکریٹس کہا جاتا ہے، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. میونسپل کمیٹی. میونسپل کمیٹی چیئرمین، وائس چیئرمین کے پر مشتمل ہوتی ہے. کراچی میونسپل کمیٹی تھی نا، تو آپ لوگوں نے ان کا آفس بھی دیکھا ہوگا، جو کہ سٹی کورٹ کے برابر میں، جامع کلاتھ میں، لائٹ ہاؤس کے قریب. میونسپل کمیٹی چیئرمین، وائس چیئرمین، کمیٹی کے ارکان اور چیف آفیسر پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں بھی چیئرمین، وائس چیئرمین ہے، پھر کمیٹی ہے، اسی طرح ان کے درجہ بندی ہے. مقامی حکومتوں کے فرائض اور اختیارات کیا ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہم پڑھتے ہیں. ضلعی کونسل، یعنی جو ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بائی لاس اور ٹیکسوں کی منظوری دینا. اچھا، ٹیکس بھی ان کے انڈر آتا ہے. ضلع کونسل کے سالانہ بجٹ کی منظوری دینا اور ان کو لاگو کرنا. نمبر 3، ضلع کے افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا. تو یہ ایوولوشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، سوری ایوولوشن نہیں، ایویلویشن، ایویلویٹ ہوتا ہے نا پروجیکٹ کے اندر، اس کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. شہریوں میں فلاحی کاموں اور معاشرتی اصلاح کا جذبہ پیدا کرنا. عوامی سڑکوں اور راستوں سے تجاوزات ہٹانا، جیسے یہ نالوں پہ تجاوزات بن جاتے ہیں یا قبضے ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں نا. مویشی منڈیاں اور عوامی میلے منعقد کرانا اور کھیلوں کا بندوبست کرنا. یہ تو آپ لوگوں نے سب سے زیادہ نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کے ایم سی کے تھرو یا میئر کے تھرو جو ہے مویشی منڈی قائم کی گئی ہے، یا اتوار بازار لگایا گیا ہے، یا میلہ منعقد کیا گیا ہے. 7واں یعنی ڈیزاسٹر میں بھی یہ لوگ آتے ہیں، طوفان، سیلاب، زلزلہ اور دیگر آسمانی آفات کی صورت میں لوگوں کی مدد کرنا. اور 8واں یتیموں، بیواؤں، غیر آباد اور معذور لوگوں کی مدد کرنا. یہ جو 8واں یہ جو طبقہ ہے نا، یہ ریاست کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ یہ کمزور ہوتا ہے، ان کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا. تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے یتیموں کی، بیواؤں کی، یا ایسے لوگ جو اپنے ہاتھ سے کما نہیں سکتے یا غیر آباد ہیں، سلم ایریاز جسے کہتے ہیں، ان کی مدد کریں، جھگیاں ہوتی ہیں جیسے. دیہی علاقوں میں پینے کے پانی، کھیتوں میں پانی مہیا کرنے کے لیے یونین کونسلوں کی مدد کرنا. پل و دیگر عوامی عمارتوں کی تعمیر کرنا. انڈسٹری، زراعت اور کمرشل مارکیٹوں کے لیے زمین مہیا کرنا. ضلع کی ترقی کے لیے دیگر سرگرمیاں سر انجام دینا.
اب ہے یونین کونسل کے فرائض کیا ہیں. یونین کونسل آپ لوگ کو مکس تو نہیں ہو رہی یہ چیزیں، کیونکہ چیزیں لگ بھگ سیم ہے. یہاں پہ ضلعی کونسل کی ہم بات کر رہے تھے، جو ڈسٹرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے پھر یونین اور پھر میٹروپولیٹن، پھر میونسپل کمیٹی. تو یہ چار چیزوں کا انہوں نے بتایا ہوا ہے، دال تک ہے نا، الف با جیم اور دال. تو میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن کے فرائض کیا ہیں، یونین کونسل کے ہیں. اچھا اس کو پڑھنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے، اس میں جو چیز مشکل ہوگی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لگ بھگ ان کی چیزیں سیم ہیں. جیسے یہ بجٹ منظور کر رہے ہیں، ٹیکس کر رہے ہیں، یہ چیز تھوڑی سی فرق ہے. پنچایت کے ممبر مقرر کرنا، پنچایت یا جرگا جیسے آپ کہتے ہیں. پھر گلیاں، قبرستان، باغ وغیرہ کرنا یہ یونین کونسل کے کام ہے. پینے کے پانی، کنویں، ٹیوب ویل، یہ ان کے کام ہے. پھر مویشیوں کے لیے پینے کے پانی اور چرانے کی جگہ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پہ، کیونکہ یہ بھی ایک لارج ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہوتا ہے. اس کے ذریعے ہماری جو خاص طور پہ بقر عید ہوتی ہے، جو بڑی عید جسے کہتے ہیں، اس میں جانوروں کی کھالیں وغیرہ جس سے لیدرز بنتے ہیں، جیکٹس بنتے ہیں، کپڑے وغیرہ بنتے ہیں، ایک بہت بڑا اس کا بزنس جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح یونین کونسل کے لیے رہائشوں کے لیے اور ان کے صحت کے تحفظ کا انتظام کرنا، اور باقی چیزیں سیم ہیں. میٹروپولیٹن والوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب یہ تھوڑا اونچے لیول کی چیزیں آ گئی ہیں. میٹروپولیٹن والے کیا کرتے ہیں، منصوبے، زمین کے استعمال کے منصوبے. اس میں سمجھ لیں ٹاؤن پلاننگ ہے، جو خاص طور پہ لینڈ گریبنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں. جس طرح ہے نا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اسی طرح کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی ہے. قوانین اور بائی لاز کی منظوری اور ان کو لاگو کرنا، یہ وہی جو پہلے ہم نے پڑھا تھا. عوامی ٹریفک کے نظام کو درست رکھنا، پل، فلائی اوورز، جو مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوا جب ایک کے بعد ایک فلائی اوورز بنائے گئے. پینے کے پانی کے ذخائر وسائل کرنا، انڈسٹری، زراعت، مارکیٹوں کے لیے جگہ مہیا کرنا، رہائشی اسکیمیں بنانا. اچھا یہ بھی ان کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ کراچی میونسپل کمیٹی بھی، کیونکہ آپ لوگ کراچی میں رہتے ہیں اس لیے میں بار بار کراچی کا نام لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو ریلیٹ بھی کر سکیں. یہ رہائشی اسکیمیں بھی بناتے ہیں، جیسے وفاق بنا رہی ہے نا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، اسی طرح اس لیول پہ بھی بنایا جاتا ہے. جیسے عباسی شہید ہاسپٹل ہے تو یہ کے ایم سی کے انڈر آتا ہے. لائبریریاں، عجائب گھر، اب جیسے زو ہے ہمارا، جو زو ہے وہ بھی میئر کے انڈر تھا، پارکس وہ میئر کے انڈر تھا. اور ہر قسم کے لائسنس، پرمٹ، اور یہ جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم بائک یا گاڑی پارک کرتے ہیں تو پرچی والے آ جاتے ہیں کہ پارکنگ کے، وہ تو ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کے ایم سی. باقی 13 اور 14 پوائنٹ سیم ہے، بیواؤں یتیموں والا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دلوانا. اب آخر میں ہم پڑھتے ہیں میونسپل کمیٹی کے فرائض. میونسپل کمیٹی کا کیا ہے، مقامی حکومتوں کے لیے منصوبے بنانا، مقامی زمینوں کی تقسیم، پارک بنانا، سڑکیں بنانا، پینے کے پانی کا بندوبست کرنا، ٹیکس اور فیسوں کی منظوری دینا، مویشی منڈی، کھیلوں کے میدان. میونسپل کمیٹی تو یہ سیم ہے. میونسپل اور اوپر جو ہم نے پڑھا تھا میٹروپولیٹن، میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن دونوں کے سیم ہے، کیونکہ ٹوٹل ہمارے پاس 5 تھے نا، 2 دیہی اور 3 شہری. تو دیہی تو ہم نے دونوں پڑھ لیے. ضلع کونسل کے کیا ہیں، یہ بھی دیہی ہے. یونین کونسل کیا ہے، یہ بھی دیہی ہے. دیہی سے مراد رورل ہمارے دیہات، اور یہ ہے اربن یعنی سٹیز. تو اس میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، میٹروپولیٹن اور میونسپل. 3 لیول تھا نا یہ، اور تھرڈ والا جو ہے الگ ہے. تو یہ چیزیں اس میں ہیں. ہم اس لیکچر کو آج اینڈ کرتے ہیں. باقی جو لوکل گورنمنٹ پاکستان کا سسٹم ہے 2001 جو ہمارے ہم نے اس میں دیکھا تھا کیا تھا، ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے ہاں، اس کی اہمیت اور افادیت تو ہم نے پڑھ لی، آپ لوگ کو سمجھ آ گیا. مگر 2001 کا نظام اب ہم دیکھیں گے، اور پھر بنیادی مقاصد کیا تھے اس کی، اور مقامی حکومت کی تنظیم کس طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یعنی 3 ٹاپکس اس میں رہ گئے. تو آج کے لیکچر کو آج ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اب پارٹ بی میں ہم کنٹینیو کریں گے 2001 کے لوکل ایکٹ کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ایکٹ آئے ان کا بھی ہم سرسری سا جائزہ لے لیں گے.